अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद यायो सैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। कल जब प्रोग्राम साइन ऑफ कर रहा था तो आपसे ये वादा किया था कि पाकिस्तान में उस खेल पर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे जिसमें 94 में पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन मुल्क बना, स्नूकर के खेल में वर्ल्ड चैंपियन बना। लेकिन वो खेल जिसमें पाकिस्तान 97 में एशियन चैंपियन बना था, आज उस खेल में ना वो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, आज पाकिस्तान के पास ना वो एजाज़ात हैं, लेकिन खिलाड़ियों को वही शिकायत हैं जो पाकिस्तान के साबिक आलमी एमेचर और एशियन चैंपियन मोहम्मद यूसुफ को माजी में पाकिस्तान स्नूकर एंड बिलियर्ड फेडरेशन से हुआ करती थी। प्रोग्राम की शुरुआत में कुछ बात करेंगे दूसरे रैंकिंग स्नूकर टूर्नामेंट की जो कराची में कल खत्म हुआ। जियो सुपर से ये फाइनल बराह रास्त दिखाया गया और कामयाबी हासिल की असजद इकबाल ने। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं था। जब वो खेल रहा था ना, जब जूनियर लड़के से, तो उसको प्रेशर आ रहा था। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा था कि मैं अपने आप को सेट कर लूं, लेकिन कर नहीं पाया। आज का दिन जो है वो मेरे लिए लकी नहीं था, उसका लकी था। आज के इस प्रोग्राम में पाकिस्तान स्नूकर एंड बिलियर्ड फेडरेशन का मौक़िफ़ भी देंगे जो खिलाड़ियों से नाराज़ है, जो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर किसी तौर पर भी खुश नहीं है। खिलाड़ी ये कहते हैं कि फेडरेशन जब तक खिलाड़ियों की जेब में पैसा नहीं डालेगी, उनको सहूलियात नहीं देगी, वो परफॉर्म कैसे करेंगे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड क्या कहता है, मराहत कितनी मिलती हैं पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर फेडरेशन को, कितनी ग्रांट मिलती है, ये भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले तारुफ कराएंगे पाकिस्तान के नाम, पाकिस्तान की पहचान, मोहम्मद यूसुफ, जिन्होंने आज स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद यूसुफ साहब खुशामदीद कहेंगे आपको। और दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब शहराम चंगेजी, जो कि पाकिस्तान स्नूकर सर्किट में एक जाना पहचाना नाम है, और आज के इस प्रोग्राम में हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत मोहम्मद यूसुफ साहब हम आपसे करेंगे। पाकिस्तान स्नूकर एंड बिलियर्ड फेडरेशन, काफ़ी आपके मामलात रहे उनके साथ, आप चैंपियन भी बने, आपने पाकिस्तान को बड़े एजाज़ात लाकर दिए, लेकिन ऐसा लगता है कि जो कहानी आपकी थी आज नए लड़कों की भी वही कहानी है। लाजमी बात है कि खिलाड़ी हमेशा से जो है वो दूसरों के ही आश्रय पे रहा है, अल्लाह के बाद अल्लाह का आसरा तो हमेशा रहा है। तो ये चीज़ तो हमेशा रहेगी और ये पता नहीं कब तक रहेगी, लेकिन एक ना एक दिन इंशाअल्लाह ऐसा ज़रूर आएगा जब खिलाड़ी खुशहाल होगा। मोहम्मद यूसुफ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और दूसरी तरफ शहराम चंगेजी से बात करेंगे। शहराम, जानना आपसे मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान स्नूकर एंड बिलियर्ड एसोसिएशन ये कहती है कि खिलाड़ियों में वो दम नहीं है, खिलाड़ियों में वो रमक नहीं है जिससे वो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल सतह पर टाइटल जीत कर ला सकें, उनमें खेलने की वो भूख खत्म हो गई है। आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे? नहीं, कुछ हासिल करने की भूख तो अभी भी सब में उतनी ही है जितनी आज से 20 साल पहले थी। प्रॉब्लम ये हो गया कि इस वक्त इंटरनेशनल जो स्नूकर है उसमें काफ़ी डिफरेंस आ गया। 94 की स्नूकर में और 2012 की स्नूकर में बहुत फ़र्क है। प्रॉब्लम यह है कि हम अभी तक वही स्नूकर खेल रहे हैं जो 94 में खेली जा रही थी, और 2012 में जो स्नूकर हो रही है उसमें बहुत फ़र्क है। हमने उस चीज़ को पाकिस्तान के ऊपर इम्प्लीमेंट ही नहीं किया अभी तक, इस वजह से अभी हम बाहर परफॉर्म नहीं कर। शहराम चंगेजी से मजीद बात करेंगे, लेकिन स्नूकर में पाकिस्तान को माजी में क्या एजाज़ात मिले, स्नूकर में पाकिस्तान की पहचान मोहम्मद यूसुफ क्यों है, आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान को स्नूकर में आलमी चैंपियन बने 18 साल गुजर गए, जिसके बाद पाकिस्तान ये टाइटल कभी नहीं जीत सका। 1994 में पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ ने वर्ल्ड एमेचर स्नूकर चैंपियनशिप जीती। इसके बाद 1997 में मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तान के लिए एशियन चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया, लेकिन फिर पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतर होने के बजाय तनज़्ज़ुली का शिकार रही। 1998 में पाकिस्तान के शौकत अली ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। 2002 के एशियन गेम्स में डबल्स और टीम इवेंट में पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल्स जीते। 2006 में वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर में मोहम्मद यूसुफ ने एक बार फिर पाकिस्तान का परचम बुलंद किया, और 2010 के एशियन गेम्स में भी पाकिस्तान ने टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया।
بہت مختصر لیکن پاکستان کی سنوکر میں فتوحات پر آپ نے یہ رپورٹ دیکھی. پاکستان کے سابق ٹیسٹ بیٹسمین محمد یوسف چاہتے ہیں کہ کرکٹ ٹیم میں ان کو شامل کیا جائے, لیکن سلیکشن کمیٹی کہتی ہے آپ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں, اور محمد یوسف شری لنکا جانا چاہتے تو ان کو سلیکٹ نہیں کیا گیا. کچھ ایسی ہی صورتحال محمد یوسف سنوکر کے کھلاڑی کے ساتھ بھی ہے. اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے محمد یوسف صاحب کے 98 میں آپ ایشین چیمپئن بنے تھے, اور اسی سال آپ پر پابندی بھی لگ گئی. مختصر طور پہ وہ کہانی جاننا چاہوں گا, پھر بریک لیں گے. اگر وہ میں پوری تفصیل بتانا چاہوں تو پھر تو اس میں تو میرے مختصر طور پہ کیوں آپ کا جھگڑا ہوا؟ مختصر طور پہ میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ 98 میں میں نے ایشین چیمپئن شپ جیتی تھی, 98 میں میں نیشنل چیمپئن تھا, اور 98 میں رینکنگ نمبر 1 تھا جب ایشین گیمز میں گئے. مگر جب وہاں پہنچے تو مجھے یہ پتا چلا کہ لسٹ میں نمبر 1 کی جگہ میری جگہ جو ہے وہ شوکت علی کا نام ہے. تو اس پہ جو ہے بات پھر بہت زیادہ بڑھ گئی, کیونکہ مجھے کھیلنے نہیں دیا گیا مین ٹورنامنٹ جو سنگل کا تھا. اس وجہ سے بات زیادہ بڑھ گئی, اور اتنی بڑھ گئی کہ پھر وہ عدالت تک چلی گئی, اور پھر عدالت نے جو ہے وہ یہ فیصلہ سنایا کہ محمد یوسف کو جو ہے وہ کھیلنے دیا جائے. تو پھر 99 پورا اسی میں گزر گیا, اور 2000 میں پھر نیشنل چیمپئن شپ جو فیصلہ آباد میں ہوئی سرینا ہوٹل میں, اس میں جو ہے مجھے چانس دیا گیا, اور اتفاق سے اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے کامیابی دی اور میں وہاں پر چیمپئن بنا. محمد یوسف ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, لیکن بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ کے حوالے سے, جہاں پاکستان ہاکی ٹیم کو 2 گول کی برتری حاصل کرنے کے باوجود شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے میزبان ملائیشیا کے ہاتھوں. 2 کے مقابلے میں 3 گولز, اور شکست کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ہاکی ٹیم اب فائنل کی دوڑ سے باہر ہو گئی ہے. پاکستان ہاکی کے لیے اولمپکس 2012 سے پہلے یہ ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہے. پاکستان پہلا میچ ارجنٹینا سے جیتی, لیکن اس کے بعد مسلسل 3 میچوں میں نیوزی لینڈ, اس کے بعد پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا کوریا, دین آج پاکستان کی ٹیم ملائیشیا سے بھی ہار گئی. ٹورنامنٹ میں پاکستان کا سفر ابھی جاری ہے, میچ پاکستان کو ضرور کھیلنے, لیکن فائنل پاکستان ٹیم ٹورنامنٹ نہیں جیت سکے گی. چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد کھلاڑیوں کے تحفظات سنوکر فیڈریشن کے بارے میں کیا ہے آپ کو دکھائیں گے. پاکستان سنوکر اینڈ بلیئرڈ ایسوسی ایشن ملک میں اس بات کے دعوے کرتی ہے کہ ملک میں سنوکر کے کھیل کے فروغ کے لیے وہ بہت اچھے انداز میں کام کر رہے ہیں, لیکن دوسری جانب کھلاڑی اس بات سے کسی طور پر بھی اتفاق نہیں کرتے, اور ان کو شکایت ہے کہ سنوکر فیڈریشن نہ ان کو مراعات دیتی ہے نہ سہولیات دیتی ہے, وہ کیسے کھیل کا مظاہرہ کریں. کھلاڑی کیا کہتے ہیں, پاکستان کے سابق نمبر 1 کھلاڑی محمد سجاد کی زبانی سن لیتے ہیں. کیوں نہیں رہ پائی؟ اس لیے کیونکہ ہم گیم کو اور بڑھانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ جیسے کہ ہم ایشیا کھیلنے جاتے ہیں, انٹرنیشنل کافی ٹورز کر چکا ہوں میں, اس میں یہ ہے کہ ہماری اسٹریٹجی اور ان کی اسٹریٹجی میں بہت سا فرق ہے. ان کے پاس کوچ بہت اچھے ہیں, ان کا ٹیبل کا اسٹینڈرڈ بہت اچھا ہے. ہمارے یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, ان کا ایک ٹورنامنٹ ہوتا ہے, کپڑا چینج ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے تو پچھلے کچھ 3 سے 4 ٹورنامنٹ ہم اسی کپڑے پہ کھیل چکے ہیں. آج ایسا ہوا ہے کہ میں شہرام کے ساتھ 3 آل پہ بلیک کے پیچھے میرا وائٹ بال پڑا تھا, اور سپاٹ 3-4 ہونے کی وجہ سے میں جب ہٹ کرنے لگا ہوں تو میرا بلیک سپاٹ سے نیچے اتر گیا ہے. جب میں ہٹ کرنے لگا ہوں تو ایسا ہوا ہے, مجھے تو ایسا لگ رہا تھا سپاٹ سے گر کے نیچے چل جائے گا, میرا وائٹ بال بلیک کو سامنے کشن میں لگے گا. خیر اتنا نہیں ہوا, میرا بلیک صرف ٹچ کر پایا ہوں, سیدھا بلیک پیچھے وائٹ بال پڑا ہے, میں اس کو ٹچ نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ اس کے نیچے کھڈا بنا ہوا ہے اور نیچے اتر گیا بلیک. کیا کر رہی ہے پاکستان بلیئرڈ اینڈ سنوکر فیڈریشن کھلاڑیوں کے لیے؟ آپ نے محمد سجاد کی زبانی سنا, اور پاکستان نمبر 1 سنوکر پلیئر محمد آصف بھی کچھ ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں. یہاں کی سنوکر جو ہے وہاں سے ٹچ نہیں کرتی, کیونکہ یہاں پہ بال جو ہے وہ کافی ہیوی چل رہا ہوتا ہے, اور وہاں پہ ٹیبل میں مؤثر آ رہا ہوتا ہے یہاں پہ, اور وہاں پہ جا کے ایسا کچھ نہیں ہوتا. وہاں پہ ٹیبل کا ٹچ جو ہے وہ بہت سافٹ ہوتا ہے, یہاں پہ بہت ہیوی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے کافی پرابلم ہوتی ہے وہاں پہ جا کے, بال جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پاتا پلیئر جو ہے نا. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ہمیں ویسا ماحول ملنا چاہیے جیسا کہ باہر کنٹری ملتا ہے, ٹورنامنٹ میں ملتا ہے, ویسا ہی یہاں پہ یعنی کہ سارا کرنا چاہیے. اور جناب اب شہرام جنگیزی کی بھی سن لیتے ہیں. شہرام جنگیزی صاحب, اسلام آباد میں آپ رہتے ہیں, پاکستان سنوکر اینڈ بلیئرڈ ایسوسی ایشن کے جو تحفظات کھلاڑیوں پر ہیں, اور کھلاڑی کہتے ہیں کہ وہ کچھ کرتے نہیں. آپ نے سجاد کو سنا, آپ نے آصف کو سنا, آپ خود کیا کہتے ہیں, اس بات سے اتفاق کرتے ہیں آپ؟ اگر دیکھیں پلیئرز کو کچھ نہیں ملے گا, ہم کچھ زیادہ ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہے, ہم وہ چاہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے لیے اچھا ہو.
ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر سنوکر کی چیمپئنشپ ہو رہی ہے وہ کسی اچھے انوائرمنٹ میں ہو. اچھا انوائرمنٹ سے کیا مطلب ہے؟ گیم کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اس کو پورا کیا جائے. اچھا ٹیبل ہو, اچھا کپڑا ہو, اچھے بالز ہوں. اور گیم کو جو چیز بہت نقصان دیتی ہے وہ ہیومیڈیٹی ہے. ہمارے انفارچونیٹلی سارے چیمپئن شپس کراچی میں ہوتی ہیں, اور کراچی نمی کے حساب سے پورے پاکستان میں سب سے آگے ہے. تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کیوں اتنے موئسچر میں یہ لوگ ہماری ایونٹس کراتے ہیں جب ہمارے پاس اسلام آباد میں ایک اتنا اچھا وینیو ہے. وہاں پہ بھی لڑکوں کے شہرام, آپ کی شکایت اپنی جگہ, لیکن پاکستان بلیئرڈ اینڈ سنوکر فیڈریشن کے سربراہ عالمگیر شیخ, جو ماضی میں پاکستان سنوکر ٹیم کے کئی دوروں پر مینیجر بھی رہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ کھلاڑی تو پرفارم ہی نہیں کر رہے, اب ان کو کچھ سوچنا پڑے گا. اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ تو اپنی 2 میعاد پوری کر چکے ہیں, کہ اب بھی پاکستان سنوکر فیڈریشن کے سربراہ رہیں گے, انہوں نے کیا کہا وہ آپ کو دکھاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جونیئر پلیئرز کی پرفارمنس اچھی تھی, شہرام کا کم بیک اچھا ہے. سینئر پلیئرز, جیسے میں کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں, 4-6 مہینے سے مجھے فیلنگ ہے, سینئر پلیئرز کا وہ رزلٹس نہیں آ رہے ہیں جو آنے چاہیے. اور یہ سینئر پلیئرز ہی کی سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی کہ 40-40 کے ہم 2 ٹورنامنٹ کر لیں, کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ وہ فارمیٹ سے باہر نہ ہو جائیں. اور تیسرا 32 کا اور چوتھا 24 پلیئرز کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیڈریشن نے کافی فائنینشیل جو ہے وہ برڈن لے کے یہ سارے ٹورنامنٹ پلیئرز کی موٹیویشن کے لیے کیا ہے. اب سینئر پلیئرز اگر ابھی بھی نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر جونیئرز کی اپورچونیٹیز بہت ہو جائیں گی. دیکھیے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کوئی بھی ٹورنامنٹ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ہو, کہیں نہ کہیں ان کو پرابلم ہے, اور کوئی نہ کوئی وہ اپنی ایسی بیسز بنانے کی کوشش کرتے ہیں. بھئی دیکھیے, آپ کے پاس اسلام آباد میں وراکے کے 4 نیو برانڈ ٹیبل پڑے ہیں, اس پہ کپڑا بھی نیا بدلا ہے, اس کے اوپر بال سیٹ بھی نئے ہیں. اب پنجاب کے لڑکے میں ان کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یار کسی بھی رینکنگ ٹورنامنٹ یا انٹرنیشنل ٹورنامنٹ سے پہلے آپ وہاں شفٹ ہو جائیں, وہاں کھیلیں. اگر آپ کو وہ جو جس کی وہ کمپلین کر رہے ہیں کہ ہم کو وہ جگہ ایسی ہے نہیں ملتی ہے, تو وہ وہاں ان کے لیے فری آف کاسٹ اویلیبل ہے. رہنے کا مسئلہ ہے, ہم نے ان سے یہ بھی, میں نے کئی دفعہ لڑکوں سے کہا ہے کہ آپ وہاں جا کے رہیے, پی بی ایس سے آپ کے کافی حد تک ایکسپینس بیئر کرے گی. مگر یہ لڑکوں کو خود چھوڑ کے فیصل آباد, لاہور یا سرگودا سے جتنے بھی لڑکے ہیں وہ جائیں اسلام آباد میں کھیلیں. ان کے لیے صبح 9 سے لے کے رات 10 بجے تک وہ ہال کھلا ہے. بٹ آپ پوچھیے, میں آج آپ سے سوال کروں گا, آپ ان لڑکوں سے پوچھیے کتنے لڑکے وہاں جا کے نیشنل ایونٹ سے پہلے یا انٹرنیشنل ایونٹ سے پہلے 1-8 مہینہ جا کے وہاں کھیلتے ہیں. کوئی نہیں جاتا ہے وہاں کھیلنے کے لیے. ان کو کم از کم 8-10 گھنٹے پروفیشنلی کھیلنا پڑے گا, اور خاص طور پہ اگر پورا سال نہیں کھیلتے ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم ڈومیسٹک ایونٹ میں 1 مہینہ پہلے جا کے محنت کر لیں کہ کم از کم نمبر 1 ہو سکیں, یا انٹرنیشنل ایونٹس میں ایسی محنت کر لیں کہ کم از کم ملک کا نام روشن کر سکیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دن بہت ہو گئے, اور ہم نے ان کو 1 سال یہ چانس دیا. اگلے سال سے ڈیفینیٹلی ہم فارمیٹ چینج کر رہے ہیں, اور بورڈ سے اپروول لینے کے بعد ہم ڈیفینیٹلی سب چیزیں چینج کریں گے. 2-2 سال کے ٹرم ہیں ہمارے, اور لاسٹ ٹائم جو یہ سچویشن ہوئی تھی تو اس میں ہم 8 سال سے زیادہ ایز اے اسپورٹس پالیسی ہم نہیں رہ سکتے. وہ 4 سال کے 2 ٹرم ہیں ان کے, تو ہمارے تو 2-2 سال کے ٹرم ہے. اگر ہم 2-2 سال کے 4 لے لیں تو 8 سال بنتے ہیں. بٹ انہوں نے ہمیں ابھی تو کوئی ایسا لیٹر لکھا نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں, اور ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہمارا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے, 70 سال سے ہم چل رہے ہیں, اور ہم بہت ڈسپلن باڈی ہیں. آپ کی 40 فیڈریشن میں پاکستان سنوکر فیڈریشن اس وقت سب سے زیادہ ڈسپلن باڈی ہے. اکاؤنٹس ہیں, آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں, کوئی بھی ایسی چیز ہے, رپورٹس ہیں, کورسپونڈنس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نزدیک تو کوئی فیڈریشن قریب سے نہیں گزری جتنے ڈسپلن ہم فالو کرتے ہیں ہر چیز کو. پاکستان میں کھیلوں کی 40 فیڈریشنز ہیں, اور قریب بھی شاید کوئی نہ ہو, یہ کہہ رہے تھے عالمگیر شیخ صاحب. لیکن کھلاڑی کہتے ہیں کہ فیڈریشن ان کے لیے کچھ نہیں کر رہی. شہرام, آپ کیا کہیں گے؟ فیڈریشن کہتی ہے کہ ان کی ہر چیز اپ ٹو ڈیٹ ہے, آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ جہاں تک یہ پی بی ایس اے کے سیکریٹریٹ کا معاملہ ہے وہ تو نو ڈاؤٹ بہت اچھا چلا رہے ہیں وہ, لیکن اس سیکریٹریٹ کے اچھے چلنے کا یا ان کے آڈٹ کے ہونے سے گیم کی بہتری کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ان کے آڈٹس اچھے ہو رہے ہیں تو اس میں گیم میں امپروومنٹ کیسے آئے گی؟ گیم میں امپروومنٹ تبھی آئے گی جب وہ گیم کے اوپر کچھ انویسٹ کریں گے, پلیئرز کے اوپر انویسٹ کریں گے. جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ انہی حالات میں کھیلتے ہوئے باہر سے کچھ لے آؤ, تو آج کل کے حالات. بہت شکریہ آپ کا شہرام چنگیزی. محمد یوسف صاحب, بہت دیر سے آپ خاموش بیٹھے ہیں, اور یہ ایک اور تلخ حقیقت میں اس وقت آپ کو بتانے جا رہا ہوں, اور وہ یہ کہ عالمگیر شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ اسلام آباد میں جا کر کھلاڑی کیوں نہیں کھیلتے. آپ کو یہ حیران کن بات میں بتاتے چلوں کہ جو رینکنگ کے 4 سنوکر ٹورنامنٹ ہے ان میں کھلاڑی پیسے دے کر کھیلتے ہیں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ پیسوں سے مراد اگر آپ کی انٹری فیس ہے تو وہ تو دیتے ہی ہیں, سب پلیئر دیتے ہیں, اور نیشنل چیمپئن شپ میں تک ہر پوری 4 چیمپئن شپ, اور وہ اسپانسر ہوتی ہے, اسپانسرڈ بھی ہوتی ہے. یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ این جی آئی جو ہے وہ 2 ٹورنامنٹس کو کرتی ہے, ایک کو این بی پی کرتی ہے,
اور ایک کو شاید ڈیل مونٹے کرتی ہے. تو سپانسرز تو ہیں لیکن انٹری فیس تو دینی پڑتی. اچھا یوسف صاحب، ایک سب سے اہم سوال اس وقت، کوچ پاکستان سنوکر کا سب سے بڑا مسئلہ، آپ کیوں کوچنگ نہیں کرنا چاہتے؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کوئی بھی کسی ملک کا کھلاڑی کیا اپنے ملک میں کوچنگ نہیں کرنا تو فیڈریشن نہیں کروانا چاہتی آپ سے کوچنگ؟ بھئی یہ اب ان کا مسئلہ ہے. یا تو وہ کلیئر بولتی بھی نہیں ہے اور کچھ کہتی بھی نہیں ہے، اور چینلوں سے بات بھی کی ہے کہ ہم کوچ بنانا چاہتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے نا کہ جب تک کہ مجھے کنفرم کوئی بات کا نہیں پتہ چلے، میں کیسے کہوں کہ مجھے کوچ بنانا. محمد یوسف اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور پاکستان اسپورٹس بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل سے بریک کے بعد بات کریں گے کہ پاکستان بلیئرڈ اینڈ سنوکر فیڈریشن کو کتنی گرانٹ سالانہ دی جاتی ہے. یہ سب کچھ ایک بریک کے بعد. اسپورٹس بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل اور ٹیکنیکل اینڈ ٹریننگ ڈاکٹر اختر نواز گنجیرہ کو شو میں خوش آمدید کہیں گے. اختر نواز گنجیرہ صاحب، پاکستان بلیئرڈ اینڈ سنوکر فیڈریشن کہتی ہے کہ سب سے منظم فیڈریشن ہے پاکستان میں، لیکن ان کی پرفارمنس کے حساب سے ان کو فنڈ نہیں دیے جاتے، ان کو گرانٹ نہیں دی جاتی. 5 لاکھ روپے مانگو تو 2 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں. کیا ایسا ہے؟ اور دوسری بات یہ جاننا چاہوں گا کہ کتنا فنڈ آپ سالانہ پاکستان بلیئرڈ اینڈ سنوکر فیڈریشن کو دیتے ہیں؟ یحییٰ صاحب، ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان سپورٹس بورڈ ان کو فنڈز نہیں دیتا. پاکستان سپورٹس بورڈ ریگولرلی پاکستان بلیئرڈ اینڈ سنوکر ایسوسی ایشن کو فنڈز دیتا ہے، اور فنڈز کی 2 طرح کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. ایک اینول گرانٹ اور ایک اسپیشل گرانٹ. اینول گرانٹ وہ ہوتی ہے جو ہم ان کو ہر سال جو ہے وہ دیتے ہیں، اور اسپیشل گرانٹ جو ہے وہ مختلف طریقہ کار سے، یعنی جتنی وہ فیڈریشنز والے ہمارے پاس ریکوائرمنٹ بھیجتے ہیں انٹرنیشنل پارٹیسپیشن کے لیے، تو اسپیشل گرانٹ اس میں آتی ہے. پھر ہم وہ ایویلویٹ کرتے ہیں اور ان کو اس حساب سے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور جہاں تک ہمارا ریکارڈ ہے، میں صرف 2 سال کی آپ کو بتاؤں گا. جو پچھلا سال مالی گزر گیا ہے، اس میں ہم نے ان کو 8 لاکھ اینول گرانٹ دی تھی اور 14,45,600 اسپیشل گرانٹ کے طور پہ پاکستان بلیئرڈ اینڈ سنوکر ایسوسی ایشن کو دیے تھے. اس سال کی جو ایلوکیشن ہے وہ اس کی اینول گرانٹ ہم نے بڑھائی ہے، اور اینول گرانٹ 9,50,000 ہے، اور اسپیشل گرانٹ ہے یہ 10 لاکھ روپے 10 لاکھ ہے. جی گنجیرہ صاحب، پاکستان بلیئرڈ اینڈ سنوکر ایسوسی ایشن کے جو سرور عالمگیر شیخ صاحب ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ چین میں اس سال جو جونیئر چیمپئن شپ ہوگی اس میں پاکستان کی ٹیم شرکت نہیں کرے گی، بیکاز کے 4 لاکھ روپے آپ سے مانگے گئے تھے اور آپ یہ پیسے دے نہیں رہے. کیا موقف آپ کا اس بارے میں، اور کیا ایسا ہے؟ جی گنجیرہ صاحب. یہی سب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ہمارے پاس ان کی ریکویسٹ آئی ہوئی ہے، اور وہ ہے ورلڈ انڈر 21 چیمپئن شپ جو چائنا میں ہو رہی ہے. اور یہ جو ہے یہ ان کے ریکارڈ یا ہمارے ریکارڈ کے مطابق 14 جولائی کو شروع ہوگی اور 22 جولائی تک ہے. جس کو ہم، کیونکہ یہ ایک ٹیکنیکل سا پوائنٹ ہے، ہمارا جو ہے اب وہ بجٹ جو ہے یہ نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں آتی ہے. بجٹ جون کا جو ہے وہ 30 جون کو ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد جولائی میں یہ بجٹ شروع ہوتا ہے. تو کیونکہ یہ نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں ہے تو ٹیکنیکلی ہم اس وقت ان کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. جس طرح گورنمنٹ ہمیں بجٹ فائنانس دے گی تو اس کے بعد ہماری فائنانس سب کمیٹی ہے جس میں پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کا نمائندہ ہوتا ہے، منسٹری آف فائنانس کا نمائندہ ہوتا ہے، منسٹری آف IPC کا ہوتا ہے، پاکستان سپورٹس بورڈ کے نمائندے ہوتے ہیں. یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس ایونٹ میں ان کو کتنا دینا ہے، زیادہ دینا ہے یا تھوڑا دینا ہے. تو اس وقت اس ٹائم پہ یہ کہنا بڑا مشکل ہوگا کہ ہم ان کو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. میرا خیال میں کوئی بات نہیں ہے. اختر نواز گنجیرہ صاحب بہت شکریہ. اور یہ تو تھا آج کا ہمارا شو، پاکستان سنوکر فیڈریشن اور کھلاڑیوں کا موقف. آپ نے سنا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اسکور کے فیس بک کے پیج پر آپ جا سکتے ہیں، score.geo news. ای میل ہمیں اگر کرنا چاہتے ہیں score@geo.tv. محمد یوسف صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ شو میں آئے. وقت کی کمی کے سبب مزید آپ سے بات نہیں کر سکیں گے. آج کا پروگرام یہیں سمیٹتے ہوئے آپ سے چاہیں گے اجازت. اللہ حافظ.